नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप लोग? कहीं ना जाइएगा, बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी दिलचस्प खबरें भी हैं। नाज़रीन, बहुत मज़ेदार खबर है कि नेशनल असम्बली से जूते चोरी हो गए, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। नोटिस भी हो गया, वो भी बताएंगे। लेकिन 190 बिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। साथ साथ फैज़ाबाद धरना कमीशन में एक और बयान जो है वो सामने आ गया है। छोटे भाई ने बड़े भाई की हुकूमत की लुटिया डबो दिया, यानी अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म ने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था, मामला उस पर डाल दिया। कुछ वो आपको तफसील बताएंगे और फिर साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ तो मान गए हैं, बिलावल भुट्टो नहीं माने। क्या मामला है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और फिर अरकान कौमी असम्बली, दो अरकान कौमी असम्बली की आज रुकनीत के हवाले से ऐवान ने मौजूदा सेशन तक उनके ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद की। यानी अमली तौर पर वो ऐवान की कार्रवाई, नेशनल असम्बली की पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, नेशनल असम्बली की जो प्रीसिंक्ट्स हैं उसमें दाखिल नहीं हो सकते। यानी पार्लियामेंट हाउस का जो सड़क के साथ जंगला लगा है, वहाँ जो जंगले वाला गेट कहलाता है, उससे दाखिल नहीं हो सकते अंदर। ये अहकामात क्यों आए, किसने दिए, इस पे बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले नेशनल असम्बली में अरकान की मौतली की बात कर लेते हैं। पहले ज़रा अयाज सादिक साहब का ये 2-2.5 मिनट का क्लिप है, ज़रा उसको सुन लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन हाउस को पुट करना चाह रहा हूं, एक हाउस को क्वेश्चन पुट करना चाह रहा हूं। बहुत सोचने के बाद, बहुत तकलीफ दे चीज़ जो मैं आज करने जा रहा हूं, मगर मैं मजबूर होके जब हदें सारी पार हो गई तो तब ये मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। During the address of the President to both houses assembled together on 18th April 2024, Jamshed Ahmed Dasti and Muhammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the Speaker in a threatening manner that should not have been approached, blowing whistles and trumpets which have never been blown in the Parliament before, chanted objectionable slogans, displayed banners and placards, indulged in rowdy behavior like unbecoming of a parliamentarian, thereby eroded sanctity of the House in sheer violation of Rule 30 of Rules of Procedure of Conduct of Business in the National Assembly 2007, thereby disregarding the authority of the Speaker, the abusing and the rules of consistently and willfully obstructing the proceedings. I therefore name them in terms of Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, read with Rule 33 of the Parliament Joint Sitting Rules 1973. Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The members shall now forthwith withdraw their precincts of the Assembly under Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly. जी नाज़रीन, क्लिप आपने सुन लिया। नेशनल असम्बली में हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज़ जमशेद दस्ती ने, हमने आपको बताया था कल के ब्लॉग में भी, कि उन्होंने लाइन क्रॉस की, सदर के पास जाकर एक कुछ रखने की कोशिश की। कादिर पटेल ने उनको वापस खींचा और फिर कुछ शायद गालम गलोच भी हुई है। इस दरमियान में कुछ नाज़ेबा जुमले जो शोर की वजह से टीवी पर ऑन एयर नहीं हो सके, वो जुमले भी कुछ नाज़ेबा जुमले थे। दो अरकान, जमशेद दस्ती और फिर इकबाल खान पीटीआई को उम्मीदवार हैं, उन दोनों की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। ये तो फैसला हो गया, अब पूरे ऐवान के लिए रुकनीत मुअत्तल की गई। इस दौरान बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ा मज़ेदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो वो सदर नहीं है। यकीनी तौर पर मैं आपको एक पिछली मिसाल पहले भी कभी किसी वक्त दिया आपको, जब आसिफ अली जरदारी उस पहले सदर थे 2008 की असम्बली में, उस वक्त के हवाले से आज फिर उसको दोहराते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ऐवान सदर में थे और पीपल्स पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग्स वहाँ हुआ करती थी। उस वक्त की अपोजिशन, यानी आज की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ हुकूमत, नवाज शरीफ साहब के भाई की पार्टी की हुकूमत, तो उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल लाहौर हाई कोर्ट के सरबराह थे।
ہمارے ایک دوست تھے فیڈرل سیکریٹری، ان کو میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ اور عمر عطا بندیال صاحب کلاس فیلو تھے. ان کو ایک فون آیا اور ان سے یہ پوچھا کسی نے کہ یار وہ یہ بتائیں کہ صدر کو کیسے سزا دی جائے، کیونکہ صدر کے بارے میں وہ تو فیڈریشن کے سربراہ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی آئین کا آرٹیکل موجود نہیں ہے. تو وہ جو فیڈرل سیکریٹری تھے وہ بڑے کائیاں قسم کے لائر تھے لاء میں، بیرون ملک سے وہ پڑھے تھے. اور انہوں نے کہا کہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ سروس آف پاکستان دا شیڈیول ویکھے ہی. انہوں نے کہا جی نہیں. تو ہمارے دوست فیڈرل سیکریٹری نے کہا جاؤ وہ ویکھ. یعنی صدر مملکت سروس آف پاکستان میں شامل ہیں. وہ سروس آف پاکستان میں اس لیے شامل ہیں کہ تمام اپائنٹمنٹس کی اور پوسٹنگس کی اور آرمی چیف کی منظوری یا سروسز چیف کی منظوری، ہر قسم کی منظوری جو ہے صدر کے جج کی ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان کی ہو یا کوئی اور آئینی عہدہ ہو یا ایون کہ نیچے سرکاری ملازمین جو ہے ان کی بائی اینڈ لارج منظوری جو ہے وہ اس پر حتمی صدر تو ہوتے ہیں، صدر مملکت کے دستخط ہوتے ہیں، لیکن جو ٹاپ کی منظوریاں ہیں آئینی عہدوں پر، آرمی چیف ہو گیا، چیف جسٹس آف پاکستان ہو گئے، ججز ہو گئے اور دیگر آئینی عہدے ہو گئے، ان کی وہ پرائم منسٹر کی اسمبلی پر صدر صاحب دستخط کرتے ہیں، ان کی بائی نیم منظوریاں دی جاتی ہیں. تو صدر کو اس بہانے سے جو ہے وہ کیا گیا، اس زمانے میں روکا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. آصف علی زرداری نے پھر وہ میٹنگس نہیں کی، کیونکہ میرا بھی موقف یہ ہے، پیپلز پارٹی کا بھی موقف یہ ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ تو پارلیمان سے منتخب آتا ہے، صوبائی اسمبلیوں سے منتخب ہوتا ہے. یہ تمام سیاسی ادارے ہیں تو صدر کو تو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کا حق ہے. لیکن ایک معاملہ جو ہے جو مخالفین استعمال کرتے ہیں اس نقطہ نظر کے مخالفین، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں، وہ زیادہ اس میں جان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر فیڈریشن کے سربراہ ہے، فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے، تو اس کو ایک سیاسی جماعت میں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. صدر آصف علی زرداری کو پارٹی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں. لیکن آپ کو یہ بھی بتایا کہ پچھلے 5 سال جو صدر تھے عارف علوی صاحب، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اس سیاسی پارٹی کی حمایت میں. وہ ہے آئین کی خلاف ورزی. مثال کے طور پر انہوں نے اپنی پارٹی کی محبت میں انہوں نے ایک غیر منتخب شخص کو جو ہے وہ فائنانس کمیشن کا ممبر اور پھر سربراہ مقرر کیا. جج کے لیے انکوائریاں کروا لی شکایت پر، اور پھر وہ ریفرنس بھیج دیا جس کو سپریم کورٹ نے قرار دیا غیر آئینی اور یہ کہا کہ یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. پھر انہوں نے ایک آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، ان کے کہنے پر انہوں نے اسمبلی توڑ دی صدر مملکت نے، اس وقت کے عارف علوی صاحب نے. تو یہ تو ہمارے صدور جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، آصف علی زرداری کو اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن ناظرین، اسی تناظر میں جمشید دستی کا جب بڑھے اور انہوں نے کھینچا واپس عبد القادر پٹیل نے، ان کے ساتھ اقبال خان صاحب بھی تھے، ان کو بھی انہوں نے واپس کھینچا تھا کسی اور نے. لیکن وہ ان کی ایاز صادق صاحب نے ان کی رکنیت معطل کر دی. اس کا جو ہے وہ ابھی آپ نے کلپ بھی سن لیا. لیکن ماضی میں ہم جاتے ہیں ذرا. بے نظیر بھٹو نے پارلیمان میں احتجاج تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، دنیا بھر کی پارلیمان میں ہوتا ہے. اٹلی میں جوتے چلتے رہے، پھر اسپین میں ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں ہوتا رہا، بہت تمام پارلیمنٹس میں یہ ہوتا ہے. برطانوی پارلیمنٹ میں بھی بہت ایون کہ اسکفل بھی ہو جاتا ہے. لیکن پارلیمان کا تقدس ہوتا ہے تو جو لوگ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر ان کے لیے کچھ سزا بھی ان کو ملتی ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں رولز میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پارلیمان کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں. وہ بینظیر بھٹو جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنی مارشل لاء کے بعد، تو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی احتجاج ہوتے تھے، تو بھٹو صاحب ذرا سخت مزاج کے آدمی بھی تھے ایک زمانے میں. اور اس وقت چونکہ پاکستان ری بلڈنگ کے پروسیس میں بھی تھا، ایک مشقی حصہ الگ ہو چکا تھا، تو وہ سارجنٹ ایٹ آرمز بلا لیا کرتے تھے بہت جلدی اور پھر لے جایا کرتے تھے وہ سارجنٹ ایٹ آرمز گھیر کے باہر. اب بھی یہی ہے. اب بھی 1-2 مرتبہ یہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی، اور ایک آدھ بار پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں بھی ہوا. لیکن یہ بڑا سخت ترین معاملہ ہے کہ اس میں، اور یہ اس کی راہ دکھائی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جب یہ پرویز الہی صاحب تھے اور اسپیکر تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی. تو اس وقت بلکہ وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت جو ان کے اسپیکر تھے سفتیان خان، انہوں نے 6-8 ممبران کی رکنیت معطل کی تھی. میرا یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ احتجاج ہونے دینا چاہیے. اگر اس لمٹ سے کراس کر جاتے ہیں، اگر کوئی آصف زرداری پر حملہ آور ہوتے تو ایک الگ بات تھی.
لیکن اتنے احتجاج پر اگر انہوں نے گالم گلوچ کی ہے وہ اسپیکر کے پاس اس کی موجود ہوگی آڈیو ویڈیو تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ماضی میں جب 1990 میں بے نظیر حکومت میں آئیں اور غلام اسحاق خان نے چونکہ ان کی اسمبلی توڑی تھی تو بے نظیر بھٹو نے احتجاج کیا, گو بابا گو کے نعرے لگائے صدارتی خطاب میں. وہ آغاز تھا چونکہ وہ ضیاء الحق کے زمانے میں صدارتی خطبہ شروع ہوا تھا, اس کا حصہ بنایا گیا تھا پارلیمانی روایات کا. تو اور برطانوی ملکہ برطانیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ایڈریس کرتی ہے, برطانوی پارلیمنٹ کو, اور برطانوی پارلیمنٹ کو جب وہ ایڈریس کرتی ہے تو ہی پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی وہی اسی روایت کو آگے بڑھایا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب اپوزیشن میں آ گئے تو انہوں نے غلام اسحاق خان کے خلاف بھی احتجاج کیا تھا, لیکن وہ معاف کیجیے گا غلام اسحاق خان چلے گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے فاروق لغاری تو ان کے خلاف تیمینہ دولتانہ نے کتابیں اچھالی تھیں, چوڑیاں اچھالی تھیں. لیکن اس وقت کے جو اسپیکر تھے انہوں نے بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. دونوں جانب کے جو اسپیکر تھے جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں, مشرف صاحب تو کبھی آئے ہی نہیں خطاب فرمانے, کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ سے زیادہ بالا تر ہیں یا ان کو احتجاج کا خوف تھا جو بھی تھا. آصف زرداری آئے, عارف علوی آئے خطاب کرنے کے لیے, خطاب ہو جاتے تھے, چھوٹا بہت احتجاج ہوتا رہتا تھا. لیکن یہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے غالباً 1996-97 جب نواز شریف صاحب نے پنجاب پر قبضے کی ایک کوشش کی تھی. آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پنجاب کو 92 میں پنجاب کو وفاق کے زیر انتظام لینے کی کوشش کی تھی. اس وقت منظور بھٹو جب 12 دن کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے, وہ اس وقت انہوں نے اپوزیشن نے یہ طے کیا تھا اور اس میں وہ فیصلہ بے نظیر بھٹو نے اس کی مخالفت کی تھی, لیکن وہ اپوزیشن اطاعت کی سربراہ نہیں تھی. وہ بے نظیر بھٹو یہ کہتی تھی کہ جو احتجاج ہے وہ پارلیمانی دائرے میں رہنا چاہیے. نوابزادہ رسول اللہ صاحب تھے, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے, اور بڑے بڑے جو گادری رہنما تھے. این ڈی اے اس وقت بنی تھی, نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لیڈر آف دی اپوزیشن تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ. اعجاز جتوئی ہوتے تھے سندھ میں, لیاقت جتوئی کے چھوٹے بھائی, وہ سینیٹر تھے, پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا, تو ان کے ذمے پھر یہ قیادت نے لگایا کہ وہ ایک کرسی پھینکیں گے, اٹھائیں گے, وہ بھاری ہوتی ہے تو وہ یوں کر کے پھینک دیں گے وہ ڈیسک کے دوسری جانب, اور بس پھر ہنگامہ آئی شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے پیچھے, اس فیصلے کے پیچھے بھی اس وقت کی ایک بڑی شخصیت تھے. لیکن وہ اعجاز جتوئی جو ہے وہ بعد میں ڈر گئے تھے, ان کے ساتھ میری دوستی بھی تھی, انہوں نے خود یہ مجھے بتایا تھا مرحوم نے, تو بہرحال وہ ڈر گئے تھے, انہوں نے ہمت نہیں کی. لیکن اس طرح کا صدر کے قریب پہنچ جانا جو ہے وہ بہرحال اب ہو گیا تو ہو گیا, لیکن یہ فیصلہ بھی ہو گیا. آپ ناظرین ذرا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جانب چلتے ہیں. آج اس کی سماعت تھی. جج صاحب نے پہلے تو عمران خان کو بلایا اور ان کی شکایت سنی, اور پھر انہوں نے ہدایت کی کہ جو دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں ہٹائیں. تو جیل وقام نے لکڑی کی 2 یا 3 دیواریں ہٹا دی ہیں, تاہم عمران خان صاحب تک ایکسیس جو میڈیا کا وہ بند ہے. پی ٹی آئی نے اس پر درخواست دی تو جج صاحب نے میڈیا کو بھی بلایا اور عمران خان کو بھی روشن پر بلایا, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس جیل وقام کو ہدایت کی کہ میڈیا کو سننے کا جو میں شکایت ہوتی ہے اور میڈیا کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, لیکن میڈیا کو عمران خان سے اجازت نہیں ملی. ایس او پیز جو ہے ان کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا, نہ ان کو ہٹایا گیا. تو میڈیا کا ایکسیس جو ہے عمران خان تک وہ نہیں ہوگا. باقی شکایت شاید دور ہو جائیں گی. اس کے بعد ناظرین اب ذرا شہباز شریف صاحب کی خبر لیتے ہیں. انہوں نے جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو بیان انہوں نے جمع کرایا تھا دھرنا کمیشن کے حوالے سے, اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی اس وقت کی جو وفاقی حکومت تھی اس وقت شاہد خاقان عباسی تھے وزیر اعظم, لیکن نواز شریف کے وہ بہت لائل تھے اس وقت, اور اسحاق ڈار صاحب کو اپنے طیارے میں شاہد خاقان عباسی باہر لے کر گئے تھے وزیر اعظم کے طور پر. تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی حکومت ہماری تھی, پرائم منسٹر ہمارے تھے, لیکن وفاقی حکومت نے ٹی ایل پی کے ساتھ جو کے حوالے سے انٹیلیجنس شیئرنگ تھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ نہیں کی تھی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی وفاق نے طے کر لیا تھا کہ جی ٹی ایل پی کے لوگوں کے مقدمات واپس ہوں گے, لیکن ہمیں اس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. اب یہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا معاملہ ہے, گھر کا معاملہ ہے, گھر میں دیکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیگم کو زہر دیا جا رہا ہے. تو آج جج صاحب نے ہدایت کر دی ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے,
وہاں سے یہ ٹیسٹ کروا لیا جائے, اینڈوسکوپی کروا لی جائے, اور نگرانی اس ٹیسٹ کی نگرانی کریں گے ڈاکٹر عاصم یونس جو عمران خان کے شوکت خانم کے چیف میڈیکل آفیسر, اور ساتھ ساتھ ایک سینئر جو ہے گورنمنٹ کے ڈاکٹر جو ہے نا پیمس سے, وہ بھی اس نگرانی میں شامل ہوں گے. تو مشترکہ نگرانی میں یہ ٹیسٹ ہوگا, اور کل تک رپورٹ کہتے ہیں کہ جمع کروا دیں. تو اب یہ اینڈوسکوپی آج رات کو ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی, جیسے بھی ہو جائے گی. یہ عمران خان کے لیے بڑی خبر ہے. پی ٹی آئی والے بڑے حوصلے سے اس کو لے رہے ہیں اس خبر کو, لیکن فیصلہ جو ہے وہ کسی اور بنیاد پر ہونا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں یہ فیصلوں کی راہ میں رکاوٹیں نہیں بنا کرتے. اب ناظرین دو بڑی خبریں ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو مسلم لیگ نون کی جانب سے بار بار آفر کی جا رہی ہے کہ حکومت میں شامل ہوں. انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, تاہم اب انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ آفر کیا جا رہا ہے. اس پر بھی پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے واضح کر دیا حکومت پر کہ ڈپٹی پرائم منسٹر یا کوئی بھی اور عہدہ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم حکومت کا حصہ ہیں اور حکومتی بینچوں پر بیٹھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی خبر کہ ہم نے کہا آپ کو اس سے آگاہ کریں. بلاول بھٹو زرداری نے آج وہ جو میڈیا سے بھی گفتگو کی, اور انہوں نے جہاں یہ بھی بتایا وہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیپلز پارٹی کا حتمی فیصلہ ہے کہ نہیں شامل ہونا کابینہ میں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جمشید دستی کی معطلی پر کہا کہ پیپلز پارٹی ایسا نہیں چاہتی تھی, لیکن ہمیں ایک دوسرے کی تضحیک روکنے کے لیے کچھ قانون سازی کرنی چاہیے, کچھ رولز بنانے چاہیے. یہ اچھی بات ہے. اب آتے ہیں جی نواز شریف صاحب کی طرف. وہ مان گئے ہیں, مریم نواز نے انہیں منایا ہے. خبر تو یہ تھی کہ وہ 6 ججز والا جو خط ہے اس کے حوالے سے کل ہم آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کریں گے. اس خط کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب اس میں فریق بننا چاہتے تھے, لیکن مریم نواز مری پہنچی. نواز شریف بھی مری میں آ کر بیٹھ گئے تھے. مریم صاحبہ ان کے پاس پہنچی اور ان کو منا لیا ہے. اب وہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کیس کا حصہ نہیں بنیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.